अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। और आज है दौरा कुरान पहला पारा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हूँ मरियम सफ़दर। और आप अपने पास अपना कुरान मजीद और एक पेंसिल जो है वो रख लीजिए। और कुरान मजीद आपने वो लेना है जो डेली लाइफ में आप रोज़ाना नाज़रा पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से उठा के ले आइए। और अगर ले आए हैं तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दें कि ले आए हैं, ताकि मैं फिर आगे स्टार्ट कर सकूं। ओके, फमीदा जी ले आई हैं, शी इज़ रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ ये कि हम तफसीर उस्मानी से इसका बामुहावरा तर्जुमा कर रहे हैं। और उसके साथ उस्ताज़ा फ़रहत हाशमी के बताए हुए जो पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। बिकॉज़ टाइम थोड़ा होता है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि तर्जुमा और उसके साथ हम जो मेन पॉइंट है, ताकि हम गो थ्रू हो जाएं कि पहले पारे में बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फ़ातिहा का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो पालने वाला है सारे जहान का, बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है, मालिक है रोज़े जज़ा का। और तेरी ही हम बंदगी करते हैं और तुझी से हम मदद तलब करते हैं। बतला हमको राह सीधी, राह उन लोगों की जिन पर तूने फ़ज़ल किया, ना कि उन लोगों की राह जिन पर तेरा गुस्सा हुआ, और ना वो जो गुमराह हुए। आमीन। कुरान मजीद का जो दिबाचा है वो सूरतुल फातिहा है। और इसमें बताया गया है कि सूरह फातिहा जो है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम भी बताए गए हैं, जैसा कि फ़ातिहतुल किताब यानी इफ्तिताह करने वाली, तारीफ़ करने वाली, किताब की माँ, कुरान मजीद की माँ, 7 बार दोहराई जाने वाली दुआ है ये, सूरत है ये, नमाज की सूरत है, वफ़ा की सूरत है, कफ़ायत करने वाली सूरत है, ख़ज़ाने की सूरत है, शिफा की सूरत है, कुरान मजीद की बुनियाद है, और बहुत ज़्यादा पसंदीदा भी सूरत है, और सबसे बड़ी सूरत भी है, और मांगने की तालीम भी है, और कुरानुल अज़ीम बड़ा कुरान मजीद भी है। और इसकी अल्लाह ताला ने जो फ़जीलत आपको यहाँ पे बयान की है वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कसम तो सलाती, मैंने तर्जुमा करती जाऊँगी, तकसीम कर दी मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी। और फिर इज़ क़ाल अल अब्दु, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब अर्ज़ करता है बंदा जो तमाम जहानों का पालनहार है, तो अल्लाह ताला कहते हैं हम्मदनी अब्दी, यानी कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की। फिर जब बंदा कहता है अर्ज़ करता है जो बड़ा मेहरबान है, जो नहायत रहम वाला है, तो अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाते हैं अल्लाह ताला मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर जब बंदा ये अर्ज़ करता है तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं जो इंसाफ के दिन का बादशाह है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। यानी अल्लाह ताला ने इस सूरत को बंदे और अपने दरमियान निस्फ़ निस्फ़ तकसीम किया है। और फिर कहा जा रहा है कि अल्लाह, जब बंदा कहता है, जब वो अर्ज़ करता है बंदा सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझी से हम मदद तलब करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये आयत जो है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधी आधी है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं बंदों का हक है सिर्फ मेरी ज़ुबानी, बदनी और माली इबादत करना, और मेरा हक है, दरमियान में तकसीम कर दिया गया और कहा मेरा हक है बंदों की मदद को पहुंचना। तो जैसा कि हमने सीखा इसमें कि ये सूरत जो है ये कफ़ायत करने वाली भी है, शिफा भी है, और मांगने की तालीम भी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला इससे अपने लिए बहुत सारी जो है बरकतें और रहमतें जो है समेट सकते हैं, और हदायत भी मांग सकते हैं और इस्तकामत भी मांग सकते हैं। और 7 बार अगर पढ़कर दम की जाए तो उससे भी बहुत बरकत अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं जी सूरतुल बक़रा में।
सूरतुल बकरा गाय की सूरत है, और गाय का जिक्र बीच में आने की वजह से इसका नाम बकरा रखा गया। बकरा नहीं बोलते हैं, सूरत बकरा नहीं होता, बकरा बकरे को कहते हैं उर्दू में। तो ये है सूरतुल बकरा, गाय की सूरत। तो इसमें तर्जुमा हम देख लेते हैं जल्द अज जल्द, जिसमें है कि अलिफ लाम मीम, इस किताब में कुछ शक नहीं, राह बतलाती है डरने वालों को, जो यकीन करते हैं बेदेखी चीज़ों को, यानी कि गैब पर यकीन रखते हैं और कायम करते हैं नमाज को, और हमने जो रोज़ी दी है उनको उसमें से खर्च करते हैं। और वो लोग जो ईमान लाए हैं इस पर जो कुछ नाजिल हुआ तेरी तरफ, और उस पर जो कुछ नाजिल हुआ तुझसे पहले, और आखिरत के दिन पर वो यकीन रखते हैं। तो यहाँ पे हम तकवा की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले मुत्तकीन का जिक्र हुआ, तो तकवा की डेफिनेशन जो है उसको समझ लेते हैं। पहले भी मैंने रमज़ान कैसे गुजारे उसमें भी बताई, तो यहाँ पे भी आ रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत काब अखबार से पूछा, क़ाल उमर मत तकवा, तकवा क्या है? तो हज़रत काब जो है उन्होंने फरमाया कि अम्मा सकत तरीक़तन ज़ाकत शौका, यानी कि अगर आप कांटेदार झाड़ियों में से गुजरते हैं तो फिर क्या करते हैं? उन्होंने कहा हाँ गुजरते तो हैं। तो उन्होंने कहा आप फमा फ़ालता, फिर आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि शम्मर तो अज़याली, यानी मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि मैं उन कांटेदार झाड़ियों में से, ज़ाहिर बात है कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो आपको हर तरफ से चुभने वाली हैं, तो आप उसमें से जो गुजर के जाते हैं, हाज़िही तकवा, ये तकवा है। और एक जगह पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकवा हा हुना दिल में है, आपके दिल में वो तकवा है। उसके बाद चलते हैं जी, वही लोग हैं हदायत पर अपने परवरदिगार की तरफ से, और वही हैं मुराद को पहुंचने वाले। बेशक जो लोग काफिर हो चुके, बराबर है उनको तू डराए या ना तू डराए, वो ईमान ना लाएंगे। मोहर कर दी अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर, और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और दिन क़यामत पर, और वो हरगिज़ मोमिन नहीं, दगाबाजी करते हैं अल्लाह से और ईमान वालों से, और दरअसल किसी को दगा नहीं देते मगर अपने आप को, और नहीं वो सोचते इस बात के बारे में। इनके दिलों में बीमारी है, फिर बढ़ा दी अल्लाह ने इनकी बीमारी, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस बात पर कि झूठ कहते थे। और जब कहा जाता था उनको फसाद ना करो मुल्क में, तो कहते थे हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो जान लो वही हैं खराबी करने वाले, लेकिन नहीं समझते। और जब कहा जाता उनको ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाए सब लोग, तो कहते हैं क्या हम ईमान लाए जिस तरह ईमान लाए बेवकूफ़ लोग, यानी कि सहाबा को कहा करते थे। जान लो वही हैं बेवकूफ़, लेकिन नहीं वो जानते। और जब मुलाकात करते मुसलमानों से तो कहते हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हा होते हैं अपने शैतानों के पास तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो हंसी मजाक करते हैं, यानी कि वो उनका ठट्ठा उड़ाते थे, मजाक करते थे, यानी कि उनको बेवकूफ़ कहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और मोमिनों को धोखा देने वाले दरअसल ख़ुद को धोखा देते हैं, और इस चीज़ का उनको शाऊर जो है वो नहीं, और यही लोग मुनाफिक हैं। यानी मुसलमानों से वो मजाक किया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह हंसी करता है उनसे और तरक्की देता है उनको उनकी सरकशी में, और हालत ये है कि वो अकल के अंधे हैं। ये वही हैं जिन्होंने मोल ली गुमराही, यानी ख़रीद ली गुमराही हदायत के बदले, तो सो नफ़ा ना देगी उनको उनकी सौदागरी, ये जो तजारत कर रहे हैं, और ना हुए राह पाने वाले। उनकी मिसाल उस शख्स की जैसी है जिसने आग जलाई, फिर जब रोशन कर दिया आग ने उसका आस पास, तो ज़ायल कर दी अल्लाह ने उनकी रोशनी, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में। कुछ नहीं वो देखते, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं लौटेंगे। या उनकी मिसाल ऐसी जैसे ज़ोर से मीना बरस रहा हो, यानी बारिश हो रही हो आसमान से, इसमें अंधेरे हों और गरज और बिजली देते हैं अपनी उंगलियां, यानी अपनी उंगलियां जो है वो कानों में डाल लेते हैं, और किस वजह से? मौत के डर से और मारे कड़क के। और अल्लाह ताला अहाता करने वाला है काफरों को। करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखें, जब चमकती हैं उन पर तो चलने लगती है उसकी रोशनी में चलने लगते हैं, और जब अंधेरा होता है तो रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और अगर चाहे अल्लाह ताला तो ले जाए उनके कान और उनकी आंखें, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर
قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کفار کی جو بری خصلتیں تھیں جو آخرت کے خسارے کے لیے باعث بنے گی، یعنی کہ ان کی جو خرابیاں تھیں وہ انہی کے لیے وہ چیز بربادی بن جائے گی۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس نے میوے تمہارے کھانے کے واسطے۔ سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو۔ اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، لے آؤ کوئی صورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ تو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیاری کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے، یعنی کہ وہ ریڈی ہو چکی ہے، تیار کر دی ہے کافروں کے لیے۔ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ان کے واسطے باغ ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، یعنی دنیا میں، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، یعنی کہ ملتے جلتے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاک پاکیزہ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اس کا، اور اس مثال سے یعنی کہ گمراہ کرتا ہے خدا، اور اس کی مثال سے بہتریوں کو ہدایت کرتا ہے، اور اس بہتریوں سے یعنی ان سے زیادہ لوگوں کو یعنی کہ گمراہ، اور نہیں گمراہ کرتا اس مثل سے مگر بدکاروں کو۔ جس نے بات نہیں ماننی ہوتی اس کے سامنے آپ جتنی مرضی ایگزامپلز، مثال، اللہ کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ رکھ دیجئے، وہ آپ کی بات کو نہیں ماننے والا۔ تو یہ جو ہے یہ منافقت کی بھی تھی نشانی، اور یہ کفار کی خصلتیں بھی تھیں، کیونکہ وہ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے تھے، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ ان کو بھی کاٹ دیتے تھے۔ آگے یہی آ رہا ہے، اور جس میں زمین میں پھر وہ فساد کیا کرتے تھے۔ کیونکہ جو توڑتے تھے اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد، اور پھر وہ توڑتے تھے اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کے لیے، یعنی جوڑ کے رکھنے کے لیے، اور پھر وہ فساد کرتے تھے ملک میں، اور وہی لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں یعنی خسارہ پانے والے ہیں۔ کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو یعنی کہ تمہیں زندہ کیا، پھر مارے گا تمہیں، پھر جلائے گا یعنی پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف دوبارہ لوٹائے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، پھر ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان میں، اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ وہ لوگ زمین میں فساد کیا کرتے تھے اور حکمت سے کام نہیں لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حکومت جو ہے زمین و آسمان پر ہے، اور اس کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں ایک نائب، ایک خلیفہ، تو کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے گا، یعنی حضرت آدم کی بات ہو رہی ہے، اور وہ خون بہائے گا، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور تیری یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو، فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے وہ جو تم کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ نام جو تھے چیزوں کے وہ سکھا رکھے تھے، اور پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ مجھے اگر ہو تم سچے۔ بولے پاک ہے تو، ہم کو تو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا، حکمت والا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم بتا دیجئے آپ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب بتا دیے حضرت آدم نے ان کے نام، فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزوں کو جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے، لیکن شیطان جس نے سجدے سے انکار کر دیا، اس نے مانا بھی نہیں اور اس نے تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم آپ رہیے اور آپ کی بیوی جو ہے وہ بھی رہیے جنت میں، اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے بھی چاہو،
اور پاس مت جانا اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر بہلا دیا، شیطان نے پھسلا دیا ان کو، اور اس جگہ سے پھر نکالا ان دونوں کو، یعنی کہ حضرت اماں حوا کو بھی اور حضرت ابا آدم کو بھی، اور اس عزت والی جو راحت والی جو جگہ تھی جنت، وہاں سے ان کو پھر نکال دیا گیا، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ باتیں، پھر متوجہ ہوگی اس پر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، بے شک وہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا۔ جب جنت سے نکال دیا گیا، پھر حضرت آدم نے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب کو راضی کیا، حضرت آدم اینڈ اماں حوا نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن پھر یہی کہا گیا کہ اب آپ نے دنیا میں ہی رہنا ہے، اور دنیا میں رہ کر آپ نے جنت کمانی ہے، جنت کی سٹرگل کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اسی میں جڑے ہوئے ہیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے، کہا ہم نے، حکم دیا ہم نے، اُخْبِتُوا، تم اتر جاؤ یہاں سے سارے کے سارے، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جن نے جھٹلایا ہماری آیات کو، نشانیوں کو، وہی ہیں دوزخ میں جانے والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے رکوع نمبر آ رہا ہے ہمارے پاس 4، جس میں بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو کہ نافرمان قوم تھی، ان کو بہت سارے اللہ کے انعامات ملے لیکن انہوں نے ان چیزوں کو رد کر دیا۔ تو کہا گیا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا قرار، تو میں پورا کر دوں گا تمہارا قرار، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی تورات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب اول منکرین، یعنی سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، اور نہ لو میری آیتوں پر تھوڑی قیمت، یعنی کہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی حقیقت پسندی والی چیزیں جو ہے ان کو ترجیح مت دو، اور مجھ سے بچتے رہو، یعنی ڈرتے رہو، بچتے رہو، تقوی اختیار کرو، اور مت مکس کرو، ملاؤ صحیح اور غلط چیز کو، یعنی حق کو اور باطل کو، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر، اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو؟ آج ہم میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، لیکن وہیں پہ ایٹ دا اسپاٹ ہم خود جھوٹ بول دیتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تلاوت بھی کرتے ہو قرآن مجید کی، افلا تعقلون، کیا پھر نہیں سوچتے ہو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ آیت ہم سب کے لیے ہے، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو صبر کے ساتھ نماز کی تلقین ہو رہی ہے، اور نماز کے ساتھ آپ کو صبر کی تلقین دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں جو خاشعین، ڈرنے والے ہیں، عاجز ہیں۔ تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ہر مصیبت کا حل جو ہے وہ یہاں پہ مل رہا ہے، کس مدد کے ساتھ؟ اپنے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب یہاں پہ نماز کیا ہے؟ نماز آپ نفلی بھی ادا کر سکتے ہیں، اینڈ فرضی نماز بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اپنی فرائض والی نمازوں کو اچھا ادا کرنا۔ اور صبر کیا ہے کہ آپ نے صبر سے، حکمت سے کام لینا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اس کام میں، اس مصیبت میں، اس تکلیف میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر تو ضرور ہوگی جو اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے جن لوگوں کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یہ وہی لوگ کریں گے جن کو یہ یقین ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور پھر اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ تو اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو میں نے تم کو بڑھائی دی تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور قبول بھی نہ ہو اس کی طرف سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ تو ہمارے لیے بھی اس آیت میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس دن سے ڈرتے رہنا چاہیے جس دن نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ اولاد، نہ بچے، کوئی چیز ہمارے کام نہیں آنے والی سوائے اللہ رب العزت
عزت کے، اور وہ بھی تبھی کام آئے گا اگر ہم نے صحیح معنوں میں اپنے رب کی عبادت کی، اپنے نبی کی پیروکاری کی اور ان سنتوں پر عمل کیا جو ہمارے نبی نے بتایا، اور دین تبلیغ کا کام کیا، اور اپنے فرائض کو اچھے سے انجام کیا، اور ہمارے نامہ اعمال رائٹ ہینڈ والے اگر بھاری ہوں گے تبھی ہمارے وہ ساری چیزیں کام آئیں گی، ادروائز اس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی کہ یہ لوگ کچھ پیسے دے کے اپنی جان چھڑوا لو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا کہ یہ لے میری یہ نیکیاں لے لیں اور مجھے اس عذاب سے معاف کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو پوائنٹ ایسے بتاتی جاؤں ان کو اپنے پاس پلیز نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور یاد کرو اس وقت کو جب رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو کرتے تھے تم پر بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچھا دیا ہم نے تم کو اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، یعنی کہ بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، بچڑے کو موسیٰ کے بعد، اور تم تھے ظالموں میں سے، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر تاکہ تم احسان مانو۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کا جو دور تھا اس میں کسی نجومی نے فرعون کو بتا دیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ تمہیں قتل کر دے گا، تو اس نے کیا سوچا کہ 1 سال میں بچوں کو قتل کر دوں گا اور 1 سال بچوں کو زندہ رکھوں گا، اور موسٹلی وہ کیا کرتا تھا کہ لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ بھی اسی سال میں پیدا ہوئے جس سال میں حکم تھا لڑکوں کو قتل کر دینے کا۔ تو پھر آگے سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، صندوق میں ڈالا، اسی فرعون کے پاس سے گزرا، حضرت آسیہ جو تھی اس کی بیوی فرعون کی، انہوں نے ہی اس کو پالا پوسا بڑا کیا، تھا تو ان کے لیے بچہ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی بچہ جو ہے وہ اس فرعون کی بربادی کا سبب بنے گا، اور یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ ہی تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ احسان جتلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یاد کرو ان وقتوں کو جو میں نے احسان تم پہ کیے، لیکن وہ ان احسانوں سے کیا کہتے ہیں، احسان فراموش، وہ ان احسانوں کو بھول جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو ان 40 راتوں کا، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے کیا کیا، پیچھے سے پھر دوبارہ سامری جادوگر ملا اور اس نے مل کر کیا کیا، ایک سونا اکٹھا کیا اور ایک بچڑا بنا دیا، بچڑے کے اندر کوئی مٹی سی ڈال دی جس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ حضرت جبرائیل امین کے قدموں کی مٹی تھی اور وہ کھنکھناتی تھی، واللہ عالم اس میں کیا حکمت تھی، اور وہ اس میں سے قوں قوں کی آواز آتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ ان کے اندر شرک جو تھا وہ آلریڈی موجود تھا، ان کو بار بار پیوریفائی کرتے تھے حضرت موسیٰ اللہ کے تھرو، لیکن پھر بھی وہ بار بار اسی کی طرف پلٹ جاتے تھے، کیونکہ ان کے اندر وہ رچ بس گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ گئے اور انہوں نے پھر کسی کو معبود بنا لیا، ان کو ایک لیڈر چاہیے تھا جس کے ساتھ وہ لگے رہتے، حضرت موسیٰ اپنے اللہ کے کام کے لیے گئے اور انہوں نے وہ کام شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر تاکہ تم احسان مانو، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق کو جدا کرنے والے احکامات تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی جانوں کو، اپنی خواہشات کو، جو نفس ہے تمہارا یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا مہربان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر آ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، اور پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو، مر گئے تھے پیچھے، یعنی پہلے تم مر چکے تھے، تاکہ تم احسان مانو۔ جب لوگوں نے وہ بات نہ مانی، حضرت موسیٰ لوٹے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، پھر انہوں نے بات نہ مانی، نے کہا ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے جو قوم کے جو سردار ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے رابطہ کریں، مطلب ان سے بات کریں یا ان کو اپنی تجلی دکھائیں یا جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا لے آؤ، گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ تجلی تھوڑی
ہوئی ڈالی اور وہ سارے کے سارے مر گئے تھے، بے ہوش نہیں ہوئے تھے. یہ بات یاد رکھیے گا، وہ سارے کے سارے مر گئے تھے بیکاز وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکے تھے. تجلی پڑی تھی، اللہ کو نہیں دیکھا، تجلی پڑی تھی، ایک روشنی، ایک لائٹ، وہ اس کی وجہ سے سارے کے سارے مر گئے. اور پھر پریشان ہو گیا جب موسیٰ کے لوگ کہیں گے کہ جی سارے سردار لے گیا، اب تو ہم مطلب یہ ہمارے ساتھ ایسا کرنے والا ہے، ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو تو اس نے مار ڈالا ہے، یہ وہ. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا اور کہا کہ اس لیے زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو. جی تاکہ اللہ کا احسان مانو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پر بھی احسان نہ مانا. اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا، یعنی کہ آسمان کا، اور اتارا تم پر من و سلوہ تاکہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی. اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. اور جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر تم کھاتے پھرو اس سے جہاں سے تم فراغت سے کھا سکو، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، تو انہوں نے سجدے کی بجائے انکار کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حتتن کر کے گزرنا، انہوں نے ہنتتن کر کے گزرے، یعنی کہ ہمیں گندم دے. پھر ان کو گندم، سبزیاں، ترکاریاں، سارا کچھ دیا. اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی کوئی بات اس طرح سے نہ مانی. پھر اللہ تعالیٰ کے 7 عذاب ان پر نازل ہوئے. پھر ایک واقعہ آیا جس میں ایک چچا نے بھتیجا کو قتل کر دیا اور کوئی بھی مان نہیں رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اور وہ گائے کی پرستش کرتے تھے، ان کے دل میں وہ کجی تھی، وہ اس کی وجہ سے بھی گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. جس پہ بار بار کہتے تھے آپ ہمیں بتائیے نا کون سی گائے ہو، زرد رنگ کی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، کس طرح کی ہو، پھر ہم اس کو کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے سارا کلیئر کر کے بتا دیا. پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا ایک گوشت کا لوتھڑا اٹھا کے اس ڈیڈ باڈی کو لگایا گیا. وہ ڈیڈ باڈی زندہ ہوئی، اس نے بتایا میرا قاتل یہ ہے. تو اس پر بھی یہ لوگ جو ہے ایمان نہ لے کے آئے. مطلب ہر وہ کام اللہ نے ان کے لیے کیا، لیکن ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو چکے تھے، جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں. پتھروں میں سے بھی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو بہہ پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل بہت سخت تھے. اور ان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا، حد درجہ ستایا جتنا ہو سکتا تھا، اور یہاں تک کہ وہ نبیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی جو حضرت موسیٰ ہیں انہوں نے بہت تبلیغ کی. اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کنبہ والوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، اور ان سارے لوگوں کے ساتھ اچھی بات بھی کی جائے، نماز کو بھی قائم کیا جائے اور زکوٰۃ بھی دی جائے. تو ہم نے ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی لائف میں لے کے آنی ہے، جس میں ہماری صلہ رحمی جو ہے اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اپنے قرآن کی جو چیزیں ہیں، جو فوکس ہے، جو پوائنٹس ہیں، ان کو لائف کے اندر اس طرح لے کے آنا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ ہم دین کے داعی ہیں، ہم مبلغ دین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اوپر بہت سارے عذاب آئے، بہت ساری ان کو لعنتیں دی گئیں، بہت ساری اللہ کی ڈھیر ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار لعنت بھی ان پہ برسائی. مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، بہت سارے عذاب دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مانے نہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. کچھ لوگ جو، اور یہ وہ لوگ تھے جو فرعون کے وقت ایمان لے کے آئے تھے، یعنی انہوں نے جب دیکھا سمندر پھاڑ دیا، اللہ کے نبی کو نکال دیا اور ہم صحیح سلامت نکل آئے، یہ وہ لوگ تھے، یعنی ایمان لا چکے تھے. اس کے باوجود انہوں نے یہ ساری خرابیاں جو ہیں اپنے اندر پیدا کر لی اور اپنے آپ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے ناراض ہوئے. اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے آپ کے اوپر اس چیز کی مصیبت آ جاتی ہے جو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ضد کرتے ہیں یا آپ مانتے نہیں ہیں. تو کسی نہ کسی طرح جو ہے ہم نے اپنے آپ کو اس چیز میں بدلنا ہے، کیونکہ قیامت والے دن کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123 جو ہے اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے مبلغ دین کے 4 کام ہیں. نمبر 1 تلاوت قرآن سیکھنا، نمبر 2 قرآن کی تعلیم دینا، نمبر 3 حکمت سکھانا، اینڈ نمبر 4 تزکیہ نفس کرنا. اور ایک وقت آیا جب ہاروت اور ماروت کا معاملہ سامنے آیا اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا، اور تب انہوں نے وہ جادو سیکھا جس سے بین المرء و زوجہ یفرقون، یعنی کہ وہ جدا کر دیں مرد اور عورت کو، یعنی بیوی اور شوہر کے درمیان. اور سب سے زیادہ کیا جانے والا جادو بھی یہی تھا.
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا نا، تو ان کے اندر خرابیاں تھیں، پتہ چل جائے کہ کیا کرتے ہیں، تو پھر یہ خرابیاں جو ہیں ان کو تباہ کرنے والی تھی۔ تو ایمان اور عمل کی پختگی جو ہے وہ ایک بچے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مسجد سے شروع ہوتا ہے، وہ قرآن سے شروع ہوتا ہے، وہ حکمت سے شروع ہوتا ہے، وہ ماں سے شروع ہوتا ہے۔ اور ہم نے انشاءاللہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو ان چیزوں میں لے کے آنا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ پوری کی پوری اسلام کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے عملوں کے مطابق ہو۔ آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، یہ نہ ہو کہ کسی بھی حال میں ہو اور آپ مر جاؤ اور آپ دین سے، اسلام سے اور ان ساری چیزوں سے دور رہ جائیں۔ اور یہاں پورے پارے میں سارے انبیاء کی بات کی گئی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی بات ہوئی، اسماعیل، ابراہیم اور ان کی پوری آل کی۔ یہود و نصارہ کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور جو حق بات ہوتی تھی اس کو چھپا بھی لیتے تھے۔ تو ہم نے اس پارے میں الحمدللہ شارٹ کٹ کے ذریعے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیکھی ہیں اور کچھ عمل جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں، جس میں ہمارا عملی پوائنٹ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا، ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، بری چیزوں سے، بری صحبت سے انشاءاللہ تعالیٰ بچانا ہے، تاکہ ہم ایک پیوریفائی سول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اور عملی پوائنٹ میں بچوں کو مساجد کے ساتھ جوڑیے، بہت بیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس رمضان کا منتھ، مسجد میں بچوں کو بھیجیے، اس کا انتظام کیجیے، مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھیے، بیکاز اللہ کے گھروں کی صفائی ہو، اللہ کے گھروں کے اندر آبادی ہو، اللہ کے گھروں کے اندر عبادت گزاری ہو، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کے اس کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کے فائدے اٹھا سکیں۔ اور ہدایت جو ہے اس کے 2 درجے ہوتے ہیں، یا ہدایت کا معنی یوں سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے راستے کا دکھانا، دوسرا ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو جو ہدایت کا معنی ہے وہ تو یہ ہے، یعنی راستے کا دکھانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، اب منزل مقصود تک ہم نے اپنی محنت اور اسٹرگل کے ساتھ پہنچنا ہے، کیونکہ ہدایت کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے رجوع کرنا، ہدایت کا راستہ پانا، پھر استقامت چاہیے یعنی ثابت قدم رہنا، اور پھر دل کو گرہ لگانا۔ گرہ کس چیز کی لگانا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ تعالیٰ کے ہر اس احکام کی جس کے اوپر ہمیں اپنی پوری زندگی کو گزارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں یہ ساری جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں، اس میں بنیادی عقائد کی بات ہوئی ہے، توحید کی بات ہوئی ہے، رسالت، قیامت کی بات ہوئی ہے، اور ہمارے مرکزی اعمال جو ہمیں کرنے ہیں وہ ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد فی سبیل اللہ اینڈ انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اسی پارے میں اور اسی سورۃ البقرہ میں ہمارے پاس انتظامی امور آئیں گے جو کہ نکاح کے ہیں، طلاق کے ہیں، عدت کے ہیں، رضاعت کے ہیں، قصاص کے ہیں، سود کے ہیں، قرض کے ہیں، رہن کے ہیں، وصیت کے ہیں، اور اعلاء کے بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو فالو کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنے بندے کو بتائے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئی ہوپ آپ کو مزہ آیا ہوگا اینڈ انجوائے بھی کیا ہوگا، بیکاز یہ شارٹ سا ایک آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک آپ کو چھوٹی سی چیز اور بتا دوں جادو کے توڑ کے حوالے سے، بیکاز اس میں جادو کے بارے میں بھی بتایا گیا، جہاں پہ بابل شہر میں ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا آزمائش کے لیے۔ آپ یہاں پہ معوذتین یعنی کہ سورۃ ناس، فلق، اخلاص، اس کے ساتھ آپ سورۃ کافرون بھی پڑھیے، ٹھیک ہے، اور یا سلامو یا ممیتو کا وظیفہ کیجیے، اور رقیہ شریعہ سنا کریں، بیری کے پتوں سے غسل کیا کریں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے فائدہ ملتا ہے۔
اور اس کے ساتھ جو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اس پہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، اور جو صحابیت کی شان تھی، جو صحابہ اور پیغمبروں کی شان تھی، صحابہ کرام کی ایمان جو ہے اس کی کسوٹی ہوتی تھی، مطلب اتنا پختہ، اتنا پکا یقین اور ایمان ہوتا تھا کہ وہ اس پہ ماشاءاللہ جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتے دیکھتے فوراً اس کام کی طرف لپک پڑتے کہ میں بھی یہ کر لوں، میں بھی یہ کر لوں، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی ان لوگوں میں سے بننا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی، اپنے یقین کو تازہ کرنے کی اور اللہ کے ساتھ جڑنے کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہو تو پلیز میں انمیوٹ کرتی ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے، کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی چیز بتانی ہو تو پلیز۔ آپ کو پارہ سن کے کیسا لگا، صحیح لگا؟ ان شارٹ ہم نے کیا الحمدللہ، تاکہ ہم اس سے گو تھرو ہو جائیں۔ آپ کو کیسا لگا آپ بتائیے۔